बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास नाज़रीन काफ़ी कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी हैं और इसके साथ साथ एक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह से एक मामला चल रहा है, कज़िया चल रहा है। सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग, उनके घर पर छापा मारा गया और इसी दौरान फायरिंग भी हुई थी, तशद्दुद भी हुआ और ये मामला सारा दिन दो अदालतों में चलता रहा। दो अदालतें, एक है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उसमें एक और मुकदमा, और दूसरी अदालत थी एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब, उसकी अदालत में एक और मुकदमा। एक अदालत ने 3 दिन का रिमांड दिया, दूसरी अदालत ने इस पूरी कार्रवाई को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने, FIA ने, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी छापा था। बड़ा दिलचस्प मुकदमा है और ये कज़िया शुरू कहाँ से हुआ ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद फिर सारे दिन की कार्रवाई क्या होता रहा, तशद्दुद, और फिर सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग जब अदालत में पेश हुए तो उनके चेहरे पे ज़ख्मों के निशानात भी थे और उन्होंने भी बताया कि उनको मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया FIA पर। मामला शुरू कहाँ से हुआ वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। टेलीविज़न है एक प्राइवेट निजी TV और वहाँ पे गरीदा फारूकी साहिबा प्रोग्राम करती हैं। 3 मेहमान थे, उसमें मोहसिन बेग साहब थे और तारिक साहब थे और जनरल शुएब साहब भी थे रिटायर्ड। उसमें जब ये 10 वज़ीरों को सर्टिफिकेट्स दिए गए कारकर्दगी की बुनियाद पे, नंबर 1 पे वज़ीर थे मुराद सईद साहब और बाकी 9 उसमें 2 मुशीर थे और 8-7 और मिनिस्टर थे जिनको ये सर्टिफिकेट्स दिए गए तारीफ़ी। उस पे एक गुफ्तगू हुई, उसमें कोई रेहाम खान की किताब का रेफरेंस हुआ, मोहसिन बेग साहब ने की, बाकी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई, इस तरह की कोई गुफ्तगू थी। उसके बाद फिर TV चैनल को भी पैमरा ने नोटिस जारी किया हुआ है और सोशल मीडिया पे उसके बाद एक सिलसिला चला मुग़ल्लज़ात का, वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है और जो अदालत को बताया गया वो ये बताया गया कि ये छापा मारा गया है जी मुराद सईद साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनकी दरख्वास्त पर FIR की कापी हमारे पास मौजूद है। ये FIR दर्ज की गई 9 बजे और ये कार्रवाई हुई 9:30 बजे। ज़रा पहले थोड़ी सी फुटेजेस देख लें कि हुआ क्या है और मोहसिन बेग साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनाइए, दिखाइए जी। इन्होंने FIA ने तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। अब छपी हुई है किताब, प्रिंट है किताब, या तो इसको कंट्राडिक्ट करते या उसको सू करते रेहाम खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की है। FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ, उसकी देख ले, मेरा चेहरा देख ले, मेरी वो रिब्स तोड़ी है इन्होंने। उसके बाद ये फौरी तौर पे जब ये वाक़या हुआ चौधरी साहब, तो फौरी तौर पे एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनकी अदालत में ये मामला पहुंचा और उनकी अदालत में जब मामला पहुंचा उनके वकील मोहसिन बेग साहब के वकील जो हैं वो पहुंचे, न्याजी साहब, और उन्होंने कहा कि कुछ नामालूम अफराद आए थे और उन्होंने ये कार्रवाई की है तो प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन मोहसिन बेग साहब को ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया गया। उन्होंने 3 बजे का आखिरी वक्त मुकर्रर किया, 3 बजे तक मोहसिन बेग साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया। इसी दौरान जो फायरिंग हुई और एक अहलकार ज़ख्मी भी हुआ, वो फायरिंग से हुआ या बट मारने से हुआ, उसका भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। उसके बाद एक मुकदमा और दर्ज किया गया और वो था इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 780 लगाई गई और फिर मोहसिन बेग साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे 3 दिन का रिमांड जो है वो जिस्मानी दे दिया गया। उस अदालत की कार्रवाई आपको मैं सुनवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, बल्कि वो ये उससे ये एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में
صحافی محسن بیگ کو مراد سعید کی درخواست پر ایف آئی اے میں درج مقدمے میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ کا ریکارڈ پیش کریں، ابھی تک ضمنی نہیں لکھی، گرفتاری کی ضمنی کہاں ہے؟ یہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب پوچھ رہے تھے۔ ایف آئی اے کا ریکارڈ کدھر ہے جس کی وجہ سے تمام معاملہ بنا؟ جس ٹیم نے چھاپہ مارا وہ کہاں ہے؟ اس کو شامل تفتیش کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا استفسار۔ پولیس کی تائید کے لیے کوئی ایف آئی اے والے لاہور سے آئے؟ ایف آئی اے والے لاہور والے ویڈیو میں آئے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ دہشت گردی عدالت کا آرڈر دکھائیں، کیا جسمانی ریمانڈ ہوا؟ ایف آئی آر میں نامزد 7 نامعلوم لوگ کون ہیں، کیوں نہیں پکڑے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکزی ملزم پکڑا گیا اور نامعلوم نہیں پکڑے گئے؟ محسن بیگ کا بیٹا کہاں ہے؟ سو رہا تھا۔ آگے جی میں بتاتا ہوں کہ محسن بیگ صاحب کا کیا موقف ہے، لیکن ہمارے ساتھ رپورٹ موجود ہیں شاہ خالد صاحب، ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ 2 مختلف عدالتوں میں کیا ہوا۔ شاہ خالد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ خالد یہ بتائیے گا کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج جب محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا، شروع میں تو ان کو انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ دہشت گردی کے دفعات شامل کیے گئے تھے۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد میڈیکل کے لیے ان کو پیمز اسپتال شفٹ کرنا تھا، لیکن ان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو جج نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے، ابھی تک ضمنی نہیں لکھی گرفتاری کی ضمنی کدھر ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے ریکارڈ کدھر ہے، جس کی وجہ سے تمام تر معاملہ بنا ہے۔ جس کے بعد جب تمام تر دلائل ہو گئے تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور فیصلہ اب سنایا گیا ہے۔ فیصلے کے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمہ 9 بجے ہوا اور 9:30 بجے ایف آئی اے نے چھاپا مارا، جبکہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ ساتھ میں فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ محسن بیگ کا بیان پولیس ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2:15 بجے تک ایس ایچ او نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھ کے محسن بیگ کو عدالت میں پیش نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی بتائی جائے، جبکہ ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی طور پر جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھاپا مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو لکھا گیا ہے، جبکہ تھانہ مارگلہ ایس ایچ او نے ان غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے اپنی الگ مقدمہ جو ہے یہ دے دیا ہے، اور ایس ایچ او نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے ایس ایچ او کا غیر قانونی اختیار ظاہر ہوتا ہے، اور حکم نامے کی کاپی آئی جی اسلام آباد کو بھی بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ عدالت کا آئی جی اسلام آباد کو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ جو بڑی خبر ہے جو اب سامنے آئی ہے کہ اب محسن بیگ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے کل، اور اس کے بعد اس فیصلے کو جو کہ انسدادی دہشت گردی عدالت کا فیصلہ اور جو مقامی عدالت کا فیصلہ اس کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل صبح سویرے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، آج اسلام آباد جو کہ مقامی عدالت ہے وہاں پہ جو سماعت ہوئی ہے وہاں پہ محسن شاہ خالد پہلے یہ بتائیے گا کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت نے صبح بیلف مقرر کیا جب محسن بیگ نے عدالت سے رجوع کیا، تو کیا اس بیلف کو رسائی دی گئی اور اس نے اپنا کام ذمہ داری سے کیا؟ کیونکہ بیلف کے بارے میں بھی ظفر اقبال صاحب کی عدالت سے ایک آبزرویشن آئی ہے۔ جی بالکل، جب صبح یہ مقدمہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کی وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا کہ غیر قانونی طور پر میرے موکل کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے بیلف مقرر کر دیا اور یہ کہا کہ ہر حال میں آج مقامی عدالت میں رپورٹ کرے۔
वहां पर जब रसाई दी गई, जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो ये बताया गया कि मोहसिन बेग को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश नहीं कर सकते, जिस पर जफर इकबाल साहब ने बरहमी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि हर हाल में मोहसिन बेग को अदालत में पेश करे। लेकिन उसके बाद जब उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनको इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया, उसके बाद मकामी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि मोहसिन बेग को हर हाल में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश करे। तो फिर उसके बाद मोहसिन बेग को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश कर दिया गया और उनके बाद मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मैं घर पर सोया हुआ था, बीवी और बहू की चीखों की आवाजें आई, मैं जागा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि धमकियां तो 2-3 दिन से मिल रही थी, सेवल कपड़ों में लोग घर दाखिल थे, मैंने एक को पकड़ लिया, बाकी भाग गए। मोहसिन बेग ने अदालत को ये भी बताया कि मेरी पुलिस कॉल पर पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि आपने थाने जाना होगा। मोहसिन बेग ने अदालत को ये भी बताया कि थाने में लेकर आए, पुलिस तशद्दुद में मुझे थाने में मारा गया और मैंने कहा कि आपकी हिरासत में हूँ, ये क्यों मारते हैं। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि मेरा असलहा लाइसेंसदार था और बंदे घर में दाखिल हो गए थे और मुझे नहीं पता था कि ये लोग कौन है। आजकल घरों में डाकू भी दाखिल होते हैं, तो मुझे बगैर, मैं सहाफत में कई सालों से मैं वाबस्ता हूँ, अगर FIA वाले मुझे तलब करते तो मैं खुद उधर जाता, मैं उनके सामने पेश हो जाता। लेकिन वो हम मेरे घर आए और उन्होंने तशद्दुद किया और मुझे ले जाने की कोशिश की गई, जबकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा असलहा जो है ये लाइसेंसदार था और बंदे घर में जो है ये दाखिल हुए। जज का SHO से जब मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा कि क्या FIA के मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। जज का ये भी कहना था कि क्या लाहौर FIA टीम का कोई बंदा साथ था। जो SHO ने ये बताया कि दरख्वास्त दे मेरिट पर कार्रवाई जो है ये होगी। अच्छा। मोहसिन बेग ने एक दफा फिर जब अदालत को बताया कि ये भी बताएं कि ये FIA लाहौर में दर्ज हुई थी। जी बिल्कुल, ये FIR जो है ये वहां पे दर्ज हुई थी और जज ने इसी पे बरहमी का इजहार किया कि आप टाइम देख ले कि किस टाइम ये FIR दर्ज हुई है और उसके फौरन आपने एक्शन लिया और उसके बाद आपने बंदे को गिरफ्तार किया। इसी बात पे आज कार्रवाई होनी थी, लेकिन जब उनके खिलाफ जब दूसरा FIR आया तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फिर उनको 3 रोजा जिस्मानी और ये दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी की FIR है, जो दहशतगर्दी की FIR है, दहशतगर्दी की FIR है, वो इस्लामाबाद में दर्ज हुई इस वाक़े के बाद। देखिए वो तो जाहिर है, वो तो दायर होनी थी और इस पे अगर हम देख ले तो एक जज जो कि जज है वो FIR करते हैं तो उसको भी मुअत्तल किया जाता है। तो जब इन्होंने फायरिंग की तो उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और चूंकि अदालती ये कानून है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को अपनी अदालत में पेश करना है और इंसदाद दहशतगर्दी के दफात शामिल थे, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फिर उनको पेश कर दिया गया। वहां पर भी उन्होंने सेम यही बातें दोहराई कि मेरे साथ ज्यादती की गई, अगर मुझे बुलाते तो मैं FIA के सामने पेश हो जाता और मैंने फायरिंग इसीलिए की सेल्फ डिफेंस में क्योंकि मुझे नहीं पता था सेवल कपड़ों में वो लोग आए और मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर इनको कौन मार रहा था? जी चौधरी साहब आप क्या पूछ रहे हैं? खालिद साहब, अभी ये मेरा मतलब हमने जो वीडियो देखी है सारा दिन चल रही सारे चैनलों पर कि वो सड़क पर जा रहे हैं, साथ पुलिस वाला है और ये फायरिंग भी कर रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं, इन्होंने मारा है उसको और फिर फायरिंग कर रहे हैं। ये इसका मुकदमा तो बना ही बना। ये एंटी कोर्ट जो है उसका जज किसके बराबर है? देखिए अगर ओवरऑल कार्रवाई, ये तो मैं वो बातें बता रहा था जो वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने जाहिर है यही दलाइल देने थे। जब वो अदालत के सामने पेश हुए और अदालत के सामने ये बातें की कि मेरे साथ ये हुआ है और आज ये कार्रवाई हुई, ये वो, उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि चूंकि ये मुकदमा काफी हद तक आगे चला गया है, आपकी जिस्मानी रिमांड हम मंजूर कर लेते हैं, पुलिस आपसे तफ्तीश करेगी कि क्या हकीकत है। ये तो आपका एक तरफा बयान है। अब पुलिस ने तफ्तीश के लिए उनको 3 दिन का टाइम मिला है।
वो तफ्तीश उनसे करेगी। उसके बाद 3 दिन के बाद जब वो अदालत में पेश करेंगे तो वो साथ में रिपोर्ट भी अदालत में पेश करेंगे, फिर सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि हकीकत क्या है। आज उन्होंने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की, उनके वकील ने। शाह खालिद, एक बात बताएं कि जब ये मामला जो छापा है वो तो गैर कानूनी करार दे दिया पूरी की पूरी कार्रवाई, और उसके बाद ही ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, उस पे उन्होंने SHO के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया अदालत ने, IG इस्लामाबाद को कह दिया। तो अब इसकी हैसियत क्या है? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने बताया ये जाएंगे, चैलेंज कर रहे हैं सारी कार्रवाई को। देखिए, सिंपल सी बात है, मकामी अदालत का फैसला है, ये किसी भी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। मकामी अदालत का यही काम था कि उनके सामने सबूत पेश किए गए, उनके सामने दोनों मौक़िफ़ सामने आ गए, अब फैसला उनको मिल गया, जज ने साइन कर लिया। कल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और इसी फैसले को चैलेंज करेंगे। हो सकता है दोनों तरफ से ये फैसला चैलेंज हो, FIA की तरफ से भी ये फैसला चैलेंज हो। वो ये कहेंगे कि भाई FIR हमें उधर से ऑर्डर आई है, हमने उनको फॉलो करना था, हम उनके पास गए, हम उनको लेके आ रहे थे, उनके जो दलाइल है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो देंगे। दूसरी जानिब मोहसिन बेग साहब भी अदालत में जाहिर है इस फैसले को चैलेंज करेंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। दलाइल के बाद कल बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो फैसला आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आज प्रोसीडिंग में यही है कि 3। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खालिद। ये सारी जफर इकबाल जो जज है उन्होंने तो मोहसिन बेग के खिलाफ सारी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। जी बिल्कुल चौधरी साहब, असल में यही हुआ है। फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। चौधरी साहब, आज की कार्रवाई पे जरा बताएं, सुबह से चल रही है, पूरी जरा पोजीशन क्लियर कर दें, ये क्या हुआ है सारा दिन? क्या हुआ जी? ये मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद फिर 2 अदालतों के ऑर्डर आए हैं। एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ऑर्डर किया है, उन्होंने 3 दिन का रिमांड दिया है, जबकि दूसरी तरफ जफर इकबाल साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने सुबह जो छापा मारा गया था मोहसिन बेग साहब के घर, उनको गैर कानूनी करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये किसी मजाज अथॉरिटी के बगैर मारा गया। पता नहीं जी, ये तो एक पर्सनल इशू है, तो वो जाने और वो जाने, हमारा तो लेना देना कुछ। ये वफाकी वजीर मुराद सईद साहब, आप कानूनदान भी हैं, वफाकी वजीर मुराद सईद साहब ने ये FIR दर्ज करवाई है लाहौर में FIA को 9 बजे, और मैं अदालत का हुक्म पढ़ के सुना देता हूँ तो थोड़ा सा पोजीशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ये चौधरी साहब, ये है जी जफर इकबाल साहब एडिशनल सेशन जज साहब। इसमें मेरा लेना देना क्या है? मुराद ने FIR कराई है, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, अल्लाह ना वो जाने वो अदालत जाने वो जाने, इससे हमारा क्या ताल्लुक? यानी आप नहीं, पर आप फवाद चौधरी साहब जी, तो आप तो मेरा मतलब फ्रेंडली किस्म के, गुडी किस्म के इंसान है, सबसे बना के रखते हैं। अब आपने सारी सहाफत और सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल, उनके खिलाफ फ्रंट खोल दिए। नहीं, लेकिन चौधरी इसमें फ्रंट खोलने वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आती कि अगर किसी बंदे का आप टीवी के ऊपर गालियां निकालें और इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू करेंगे तो वो क्या करेगा? उसने जाके गोली तो नहीं मारी, उसने पर्चा कराया जाके, जो कानूनी है उसने अपना, मुराद ने अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया। इसमें मतलब क्या वो करे? जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद क्या करे? नहीं, उसके बाद तंदीर बलोच का जो हुआ है, उसके भाई ने तो यही कहा था कि मैं, इसने मुझे कहा मैं गोली मार दूँ। ये चाहते हैं हम, मुल्क में ये चाहते हैं ये हो? नहीं, हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं, यही है ना, फिर क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे अगर टीवियों पे बैठ के सुने उनके फैमिलीज के बारे में, लोगों के बारे में इस तरह की गुफ्तगुएं करेंगे। सब सुने ना, अगर आप कहेंगे ना किसी की माँ का ख्याल होगा, ना किसी की बहन का ख्याल होगा, ना किसी के कैरेक्टर का ख्याल होगा, तो फिर हम क्या मुल्क में चाहते हैं? ये मीडिया में हम लोग बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क में कत्लो खून हो, लोग गैरत के नाम के ऊपर आके एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें। हम चाहते क्या हैं उसमें? जो सब ये बताइए कि ये आपकी बात सही है, नहीं होना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने 5 सफ़ात पे मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, वो कहते हैं कि मुकदमा 9 बजे हुआ, 9:30 बजे FIA ने छापा मारा, बगैर किसी सर्च वारंट के छापा मारा गया। मोहसिन बेग का बयान पुलिस रिकॉर्ड
کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ 2:15 بجے تک SHO نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھا اور محسن بیگ کو پیش نہیں کیا۔ FIA اور SHO کی FIR سے ثابت ہوتا ہے چھاپا غیر قانونی مارا گیا۔ چھاپا مار ٹیم جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ تھانہ مارگلا SHO نے ان غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بجائے اپنا الگ مقدمہ دے دیا۔ SHO نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا۔ ریکارڈ سے SHO کا غیر قانونی اختیار ظاہر ہوتا ہے۔ حکم نامے کی کاپی IG اسلام آباد کو بھیجی جائے۔ عدالت کا IG اسلام آباد کو SHO کے خلاف کارروائی کا حکم یا ATC نے ریمانڈ دے دیا ہوا ہے جی اینٹی ٹیررزم کورٹ جانے اور وہ اپنا دیکھیں نا جب جو تھوڑا بہت بھی جس کو قانون کا پتہ ہے جب اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ریمانڈ دے دیا تو پھر سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ تو ختم ہو گیا نا۔ ہاں یہی ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ اب یہ کون سی وہ عدالت تو FIA جانے یا وہ جانے اب یہ دیکھیں نا یہ اس میں میری تو رائے نہیں بنتی نا میں تو اس وقت کسی کا وکیل تو نہیں ہوں لیکن بہرحال دیکھیں بس بڑی سمپل بات ہے اس کو چھوڑیں چھاپا یہ جو چیز اس وقت پاکستان کے میڈیا میں ہو رہی ہے اسپیشلی جو سوشل میڈیا میں جو گند مچا ہوا ہے جو جس طریقے سے جو سوشل میڈیا میں گند مچا ہوا ہے جو نہ کسی کی عزت کا خیال ہے نہ کسی کا جو ہے وہ یہ پتا ہے کہ کسی کو گھر پہ کسی نے کو جانا ہوتا ہے کسی کو ہمارے رواج کیا ہیں ہمارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کو منیمم عزت یہ PMLN نے شروع کیا تھا اس وقت جب یہ بی شہید کے اوپر جب انہوں نے یہ ننگی تصویریں اور یہ سارا انہوں نے شروع کیا تھا یہ اس کے بعد سے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اس قسم کی باتیں آپ کی بات کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور بالکل مادر پدرہ زادی اور جب آپ لیجسلیشن لے کے جائیں اس کسی وقت اشتہار چلنے شروع ہو جاتے ہیں ٹی ویوں پہ کہ بڑا ظلم ہو گیا جی یہ دیکھیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہ آپ لا لانے چاہتے نہ کوئی لا آف امینڈمنٹ کرنے دے رہے ہیں آپ بالکل لے کے آئے اور مجھے آپ بتائیں ہو کیا رہا ہے لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں پاکستانی سٹیزن جا کے لندن میں فائل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی پاکستان میں کیس کا فیصلہ نہیں اس سے بڑا سسٹم کی ناکامی کوئی ہوگی صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ لندن میں بھی طاقتور ہیں ایک نون پوری دنیا نے دیکھا ایک دہشت گردی پہ بندہ اکسا رہا ہے پاکستان میں واقعات ہوئے لیکن 3-4 دن کی کارروائی کے بعد اس دہشت گرد کو باعزت بری کر دیا گیا یہ لندن کی عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی کرنی آپ کی اتھارٹی ہے آپ بالکل کریں نہیں کب قانون سازی جب کر رہے تھے اس وقت جناب پورے میڈیا کے اوپر پورے اشتہار چلنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ظلم ہو گیا فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو گیا اور جناب یہ ہو گیا دیکھیں باقی بھی دیکھیں نا سر دیکھیں چوہے صاحب کیا اشتہار چلنے کے بعد ریاست اپنا کام روک دے آپ اتھارٹی ہیں ریاست ایک اتھارٹی ہے ریاست کو اپنا کام ڈکٹیٹر تھوڑے ہیں ہم کو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ پہ تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو چھوٹی سی بات مجھے آپ بتائیں کل بھی جس طرح میں نے بتایا 3,000 ارب روپیہ تو گورنمنٹ کا رکا ہوا ہے کہ عدالتوں کے اسٹے آرڈر یہاں تو جو آپ آرڈر کرتے ہیں اگلے دن لیٹیگیشن اتنی سستی ہے اگلے دن کو وکیل کرتا ہے جا کے اسٹے آ جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان چل کیسے رہا جو یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کا بیڑا غرق کرنے ہر جگہ کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکسٹیز ہیں ہر جگہ کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ انتظامیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے نہ کوئی یہاں پہ لا کی اور وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے سوائے اس کے کہ آپ خود طاقتور ہوں اور اگلے کو پتا ہو کہ اس کے اوپر کروں گا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اس کے علاوہ جو ہے جو بندہ دوسرا ہے اس کا کوئی رائے نہیں ہے انفارچونیٹ صابر صاحب وہ محسن صاحب جو سڑک پر فائرنگ کر رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے اور بندے کو مار رہے ہیں سرکاری افسر کو تو یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب سے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا کیا اس کو مس ہینڈل تو نہیں کیا گیا اگر یہ پراپر وے میں کیا جاتا کیونکہ FIR 9 بجے درج ہوئی 9:30 بجے ریڈ ہو گیا اور عدالت نے بیلف بھیجا بیلف کو ایکسیس نہیں دی گئی تو اس وجہ سے یہ کورٹ کا آرڈر آ گیا نہیں جی نہیں کورٹ آرڈر تو میں نے آپ کو بتایا نا جب اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ایک اپنا آرڈر پاس کر دیا تو باقی کورٹ آرڈر تو اس میں ختم ہو گئے نا وہ نہیں وہ تو ایز اے لائر کو کسی بھی وکیل سے بات کریں گے وہ آپ کو اس کے ایشو سمپل یہ ہے کہ میں تو ڈیٹیلز میں پڑھنا ہی نہیں نا چاہتا بالکل ٹھیک ہے ہمارا گورنمنٹ کا تو تعلق نہیں ہے اس سے بالکل ٹھیک ہے صرف اس بات کے اوپر آپ سے کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ بھی دونوں بڑے سینئر اور جیت صحافی ہیں اور آپ کا اپنا اسٹینڈ بھی ہمیشہ یہ رہا ہے
دیکھیں جس قسم کی غلاظت بھری اس وقت گفتگو انہوں نے، اور جو ملک کا پرائم منسٹر، اس کی جو اپنا پردہ دار بیوی، وہ کبھی آئی ہی نہیں کبھی سامنے، کبھی انہوں نے کوئی، وہ کہتے ہیں نہ کسی برائی میں نہ کسی اچھائی میں، وہ گھر ایک ہاؤس وائف ہے، ان کے اوپر جس قسم کی یہاں پہ غلاظت، پھر اس طرح تو ملک تو لیکن ملک کو حکومت چھوڑے، سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب میری گزارش سن لیں، اس مسئلے پہ تو کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی گئی، کروانی چاہیے نا؟ نہیں سر، یہ اس مسئلے پہ نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اور بات مجھے اب یہاں پہ بھی پرابلم ہے نا، مجھے آپ بتائیں، 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ٹویٹ کے اوپر اور یہ کرتے ہیں۔ اب وزیر اعظم جو ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ روز، اچھا لا ہمارا یہ ہے کہ نہیں جی، جو جس کے اوپر ہوئی ہے وہ خود ہی کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک عام ہاؤس وائف کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جا کے تھانے میں جا کے وہ کرے، وہ کہاں پہ جا کے جی وہ اس کے اوپر پرچہ کرے اور پھر اس کے بعد عدالت تھانے میں جائے اور عدالتوں میں کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ پوچھتے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کل آپ نے ایک تجویز دی ہے، یہ جو لٹیگیشن پینڈنگ پڑی ہے 3000 ارب روپے کی، تو اس میں جوڈیشری کو اور ایگزیکٹو کو کہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس کے کوئی تھوڑا سا بتائیں گے خد و خال کیا ہوں گے کہ کیسے انگیج کیا جائے گا ایک دوسرے کو؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت، تو اس لیے دیکھیں پاکستان میں ایک بہت یہ جو سپریشن کے نام کے اوپر ہم نے بالکل ہی ایک علیحدہ جو ہے وہ سمجھیں کہ سیارہ کریٹ کر دیا عدلیہ کا۔ اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو جینون پالیسی ایشوز ہے، فار ایگزامپل ہمارے ٹیررزم کے ایشوز ہیں، ہمارے جو یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس میں اس کے ساتھ ہمارے اکانومی بھی اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کے اوپر ججز کو بریفنگز نہیں ہوتی، ججز کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتے، پالیسی ایشوز کے اوپر ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ سو ایک ایسے فورمز ہمیں چاہیے جیسے یہ جوڈیشل لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ریفارم کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عدلیہ کی ایک جو ہے وہ پریروگیٹو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کی سے پہلے جو ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل بات کریں گے جوڈیشری سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا فورم ہو جہاں پہ جو جا کے بات ہو سکے اور ان کو پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر بتایا جا سکے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیے، اگر 150 جو اسٹے آرڈر ہے اس وقت صرف ایف پی آر کے خلاف ہر مہینے آ رہا ہے، اسی طریقے سے ایون میں اپنی منسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بھی کام آپ کرتے ہیں اوپر سے اسٹے آرڈر آ جاتا ہے۔ ہر کام جو ہے اس طرح سے تو ملک چل ہی نہیں سکتا۔ جی چوہے غلام حسین جی چوہے صاحب، اب فواد چوہے صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کا تو ملکی سیاسی حالات کی نبض پر ہاتھ ہے، اپوزیشن کے جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں کہ 18 بندوں نے ہمیں قرآن پر حلف دے دیا ہے اور فلاں ہمارے ساتھ مل گیا ہے، ہم نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، بڑی خفیہ تیاری کر رہے ہیں، تو اس وقت اپوزیشن کہاں کھڑی ہے، حکومت کہاں کھڑی ہے، اور آگے آپ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا اس وقت، سچی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کمزور ہو تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، حکومت تگڑی ہو تو کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ یہ سمپل ہماری پالیٹکس میں سمپل اصول ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ حکومت کتنی مضبوط ہے اور اپوزیشن کتنی مضبوط ہے۔ اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کا کوئی، وہ کہہ لیں کہ کوئی ان کا جو ہے نا وہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں، ان کے پاؤں میں کوئی بندہ پاگل ہی ہوگا جو اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے تو وہ اپوزیشن میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کچھ خود پتہ نہیں کہ وہ بلاول جو ہے وہ 27 تاریخ کو وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہم 23 مارچ کو کریں گے، 2 دن اکٹھے ہوتے ہیں، 3 دن خلاف ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو حکومت کو سچی بات یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے لوگوں کو مینیج کرنے میں، اور اس میں اس لیے 17-18 بندے، ہاں یہ البتہ ہمارا فیلئر ہے جو اب تک نون لیگ پنجاب میں جو ہے اس میں جس میں 5-7 لوگ صرف ایم پی ایس ہیں وہ ٹوٹے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اگر ہماری پالیٹکس اچھی ہوتی نون لیگ میں پنجاب میں بندہ نہیں بچنا تھا، تو یہ ہمارا فیلئر ہے۔ فواد صاحب، اصل مسئلہ یہی ہے جو، کیونکہ باہر سے کوئی بھی نہیں، جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ پہلے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا۔ جی ہاں فواد چوہے صاحب، آپ پہلے وہ اٹھے 30-40 ایم این اے ایم پی کافی دیر تو نالا بیٹھے نے،
لیکن وہ کہتے ہیں ہم کس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو. سنیں چوہدری صاحب، فواد چوہدری صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ آواز حق بلند کیا اور اس کی سزا بھی بھگتی، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ انہوں نے رجوع کیا تھا. تو اصل چیز تو یہی ہے نا فواد صاحب کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اور وہیں سے پالیٹکس شروع ہونی ہے. اگلا جو میدان جنگ سجے گا پالیٹکس کا وہ بھی وہیں پہ ہے. تو اگر پونے 4 سالوں میں 3.5 سالوں میں اگر وہاں پہ پی ایم ایل این کو ڈنٹ نہیں ڈالا جا سکا تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ابھی بھی کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی دبنگ قسم کا بندہ ہو اور وہ جا کے کلٹیویٹ کرے؟ دیکھیے جی، میں ایکچولی وہ بات یہ کر رہا تھا، آپ کو بھی اور جو غلام حسین صاحب کو تو خیر بہت ہی یاد ہوگا، جب 93 میں یہ حکومت گئی تھی، اس وقت جو غلام اسحاق خان صاحب نے جب نواز شریف کی جو سیکنڈ گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا تو 2/3 میجورٹی تھی پنجاب میں اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس. وہ 2/3 میجورٹی جو ہے اس کو 72 گھنٹے لگے تھے منظور وٹو کے ساتھ جانے میں. جی بالکل. اور اس وقت چودھری غلام حسین صاحب جو تھے وہ چودھری الطاف صاحب مرحوم اور منظور وٹو اس وقت چیف منسٹر تھے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ سارے وہ کہتے ہیں نا اونجا ہی پھر گیا سی نون. اب ہمارا یہ نون لیگ جو ہے یہ کوئی کہہ لیں کہ آئیڈیلسٹک پارٹی تو نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ کھڑے ہیں کہ وہ نواز شریف خود بھی لندن میں رہیں گے، ان کے بچے بھی جو ہیں وہ لندن میں رہیں گے، پراپرٹیاں بھی وہ لندن میں ہوں گی، لیکن نون لیگ کے لوگ ان کے لیے قربانیاں دیں اور یہاں پہ جناب اپنا ناکامی کس کی ہے؟ ناکامی تو ظاہر ہے ہماری ہے. کوئی تگڑا بندہ ہوتا تو ان تک نون لیگ بچتی فارغ ہو چکا ہونا تو پنجاب. تو ابھی بھی اگر تگڑا آ جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے اس میں کے لیے یہ پھر آپ کو پتہ ہے، اب یہ انفارمیشن منسٹر کے طور پہ نہیں، لیکن ویسے مطلب آپ کو پتہ ہے اس کی تو ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کافی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جو آرٹیفیشل کاسمیٹکس میجرز لیے جا رہے ہیں کابینہ کے نمبر بڑھانے کے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیے نا، آخری ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو آپ کے ہمارے جیسے منسٹرز ہیں امپورٹنٹ، وہ اب پارٹی ہوتوں پہ چلے گئے ہیں، ان کو ذرا ریلیف چاہیے، ساتھ لوگ بھی چاہیے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ لے گئے. لیکن اصل میں میں تو بڑا مجھے یہ ہے کہ فرینکلی یہ اگر ہم اچھی تگڑی پالیٹکس کرتے یہ نون لیگ مکمل طور کے اوپر فارغ ہو گئی تھی، انہوں نے لندن ہی مکمل رہنا تھا. بالکل، بالکل فواد صاحب آپ کی بات درست ہے. تو کاش یہ بات وہاں تک پہنچے جو فیصلہ کرنے والے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اب ذرا سیاسی صورتحال کی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب کو سنا اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ پنجاب میں وہ بہت بڑا کوئی سیاسی طور پہ ڈنٹ نہیں ڈال سکے، اور انہوں نے مثال دی 1993 کی، جب 2/3 میجورٹی تھی مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب میں، اور اس وقت 72 گھنٹوں میں پوری مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی تھی، اور سپیکر تھے منظور وٹو صاحب، اور میاں منظور احمد وٹو وہ بن گئے تھے سپیکر سے چیف منسٹر. چوہدری صاحب، آج وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا ہے لاہور کا، اور وہاں پہ اجلاس بھی بلایا ہوا تھا سب کو. وزیر اعلیٰ پنجاب موجود تھے، ان کے سیکرٹری نظر آ رہے تھے عامر جان صاحب، وزیر صحت موجود تھیں. تو وہاں پہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں کابینہ کے ارکان کی تعداد بڑھا دی جائے گی اور 37 سے 41 کر دی جائے گی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ اس سے ریکور ہو سکے گا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ممبران کو جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنی توقعات ہوتی ہیں کہ ہم وزیر بن جائیں، ڈپٹی منسٹر بن جائیں، مشیر بن جائیں، ہمیں فنڈز مل جائے، ہماری سنوائی ہو. تو یہ پالیٹکس کے ٹیکٹکس تو چلتے رہتے ہیں، اور اچھی بات ہے وہ اپنے وزیروں مشیروں سے، اپنے ایم این اے سے، آج انہوں نے کئی ڈویژنز کی علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں لاہور میں، اور ان کے معاملات بھی حل کرائے ہیں، مسائل سنے ہیں. تو یہ سارا مسلسل پروسیس ہے. اور دوسرا یہ ایک اور چیز بھی میں واضح کر دوں کہ اس شو میں کوئی کسی قسم کی سازشی تانا بانا جو ہے نا نظر نہیں آتا. اگر ہم کچھ ایشوز فریم کرتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے میں، بیڈ گورننس پر، لوٹ مار پر،
تو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. اگر ان کو مسائل پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا ایک بڑا لیڈر جو ہے اس قوم اس کی قیادت سے رہنمائی سے محروم رہ جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے. اب بعض بندے اس چیز کو کس طرح پڑھتے ہیں اور ان کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں, دیٹ از نن آف آور بزنس. بالکل ٹھیک ہے سر صاحب, ہم دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور یہ الحمدللہ یہ بات کلیئر کر دیں کہ ہم کسی کے پے رول پہ نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف ARY کے پے رول پہ ہیں. اور جو بھی ہم تجزیہ کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, خبر شیئر کرتے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے, مزاج میں ہوتا ہے کہ اچھی نہیں لگتی اس طرح کی کڑوی باتیں, اور ظاہر ہے کہ ہم خوشامد نہیں کر سکتے, وہ کسی بھی دور میں بھی نہیں کی. اور اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ سب کہنا شروع کر دیں کہ سب اچھا ہے, تو پھر ماضی میں سب اچھا ہے کہ بہت ساری گردانیں جو ہیں وہ دفن ہو چکی ہیں اقتدار کا ایوانوں میں. اس لیے ہم جو کہتے ہیں نہیں, پر صابر شاکر صاحب جی ابھی مجھے غصہ چڑھ گیا ذرا. نہیں, زیادہ نہیں چڑھنا چاہیے کہ نہیں غصہ ان دی سینس کہ یک طرفہ مرضی کی اپنی رپورٹیں بنانا. اب مجھے بتائیں, میں نے کتنی دفعہ آپ کے سامنے اس شو میں پچھلے 3 مہینے میں بار بار اسی ہفتے میں بھی 2-3 دفعہ کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہ جا رہی ہے اور یہ ٹرم پوری کرے گی اور اگلی ٹرم بھی جو ہے عمران خان جیت سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے تو کسی کو چورا نہیں مارنا, نہ یعنی ووٹر ڈالنے ہیں, ووٹ ڈالنے ہیں, ووٹ ووٹروں نے ڈالنے ہیں. ہم نے اپنی ایک اسسمنٹ ہے اور میری گفتگو سارا وقت ٹلٹ آف بیلنسز ان فیور آف عمران خان پیریڈ. اس کے بعد جو لوگ جو ہے لوٹ مار میں شامل ہیں, میں اپنی اگر لوٹ مار ہے میری کوئی خدا نہ خاصا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, تو لوگوں کی کس طرح کر سکتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے چوہدری صاحب. اس میں اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے چوہدری صاحب, جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا, کمزور لوگوں کے پاس بجائے اس کے کہ جو بات کی جائے, جو ایشو فریم کیا جائے, اس کا جواب دیا جائے, اس کا جواب دینے کے بجائے اس تنقید کو اپنے انداز میں ٹلٹ کر کے تو کہتے ہیں یہ فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بہت ہوا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بہت ہوا ہے, اور پورے کے پورے مانیٹرنگ سیل کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. تو بہتر ہے کہ گورننس پہ توجہ دی جائے. اب جو صاحب خبر ہے, ذرا پہلی بات تو یہ لے لیں کہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم نے وفاق اور پنجاب میں کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے. سنائیے جی ذرا. جی, پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو صوبائی کابینہ ہے پنجاب کی, اس میں بھی ہم کچھ نئے لوگوں کو لا رہے ہیں. اگلے آنے والے دنوں میں ہم فیڈرل جو کابینہ ہے اس کے اندر بھی ایڈیشنز کرنے جا رہے ہیں. اب یہ شہباز گل صاحب نے کی. چوہدری صاحب تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات وفاقی, انہوں نے ایک بات کی ہے, ٹیلی فون پہ تھے, میں غور سے سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کچھ وزیروں کو پارٹی ذمہ داری مل گئی ہے, اگر ہم اس کو لیں کہ پارٹی جن لوگوں کو پارٹی ذمہ داری مل گئی ہے, جن وزراء کو, اس کا مطلب ہے کہ وہ کیبنٹ سے فارغ ہو جائیں گے اور ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں گی تاکہ وہ پارٹی پہ بھرپور توجہ دیں. اگر ہم اس اصول پہ رہیں جو فواد چوہدری صاحب نے کہا, تو پھر خسرو بختیار صاحب جنوبی پنجاب کے صدر ہیں, پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں, اور علی زیدی صاحب سندھ کے صدر ہیں, تو یہ پنجاب میں شفقت محمود صاحب ہیں. تو اس کی طرف اشارہ تھا یا پنجاب میں کچھ کریں گے چینج؟ نہیں, وہ پنجاب میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, وہ ان کا پریروگیٹو ہے, ہم نے اس سے کیا لینا ہے. لیکن شفقت محمود ہے, اب ان کو ایک بڑا کام دیا گیا ہے صوبہ پنجاب کا, تو ان کے ساتھ کوئی منسٹر آف اسٹیٹ لگائیں گے, کوئی ایڈوائزر لگائیں گے. اسی طرح اسد عمر کو بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ملی ہے سیکرٹری جنرل پارٹی کے, ان کو بھی ساتھ مل جائیں گے 1-2. تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ اس سے ٹوٹیلٹی میں پکچر جو ہے نا وہ اسی طرف ہے کہ آپ نے اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہے, نہ کہ ایک ٹامک ٹوئیاں نہ. اور فواد چوہدری معاف کرنا, وہ کوئی ہمارے وہ وجہ سے وزیر اطلاعات نہیں بنے ہوئے, ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کے دوسرے کزن بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بڑی لائلٹی اور کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں. باقی شہباز گل بھی کر رہے ہیں, باقی بھی کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے.
لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ وہ بات سے ایگری کیا ہے جو یعنی پنجاب انہوں نے حالانکہ وہ دیکھیں نا جیسا انہوں نے آپ کو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں جو کام کرنا تھا نہیں کیا. اس کی ریزن انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے چوہدری صاحب, اس کی ڈیٹیل ریزن, کیونکہ جب بھی کوئی پارٹی کے اندر سے یا باہر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب فلاں فلاں آپ ریفارمز لے آئیں تو بہتری آئے گی, تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.